5:40 पे वो रेस्टोरेंट आ पहुंची थी। इलाका सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। उसने कार पार्क की और सड़क पे चलती गई। अचानक ही वो ठटक के रुक गई। रेस्टोरेंट से कुछ दूर सड़क किनारे वो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। मारिया ने एक नज़र उसे देखा तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो दोबारा उसे देखने पे मजबूर हो गई। वो अली हैदर था। आंखों पे चश्मा लगाए, रेलिंग से टेक लगाए हुए था। वो स्याह पैंट और उजली सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। हालांकि मारिया को अच्छी तरह से याद था वो उसे इन हालों में घर नहीं छोड़ के आई थी। उसका ड्रेस अच्छे से प्रेस किया गया था, जूते भी पॉलिश किए गए थे, और तो और उसका चश्मा। वो चश्मा किस कोने खुदरे से ढूंढ लाया था। मारिया का दिल चाहा उसे रंगे हाथों पकड़ ले, लेकिन वो हैरान परेशान उसे खड़ी देख रही थी। वो कहीं से भी भोला भाला दिमागी मरीज नहीं लग रहा था। उसकी लुक उसे बेहद हैंडसम दिखाई दे रही थी। वो खूब निक सिक से तैयार था। कुछ दूर खड़ा रहा, फिर उसने पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया। उसमें मगन उसने मारिया को एक दफ़ा भी नहीं देखा था। 1 घंटा गुजर गया। वो खड़ा रहा, मारिया भी खड़ी रही। वो शायद किसी के इंतज़ार में था, लेकिन मारिया सदमे से बेहाल थी। फिर उसकी निगाहें बुलंद हुईं। मारिया ने भी उसकी तरफ देखा। वहाँ बाईं जानिब से कोई लड़की परस संभाले उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो फौरन चौकन्ना हो गया और टेक छोड़ दी। मारिया दम बखुद रह गई। वो उस लड़की को अच्छे से पहचानती थी, उष्णा। वो लड़की को पहचान के एक कदम आगे बढ़ गया। क्या हुआ डियर, ऐसे अचानक? मारिया तुम्हारी बीवी है ना? उष्णा ने अचानक बम फोड़ा। वो एक लम्हे के लिए कुछ कह ना सका। कौन क्या है? झूठ मत बोलो अरहम। उष्णा की आंखें आग बरसा रही थी। मुझे पता चल चुका है। तुमने रात कमाल का नाटक किया था। अरहम, तुम यूं चुप खड़े रहे जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। एक मिनट, अरहम ने अचानक उसकी बात काटी। तुम क्या बोले जा रही हो उष्णा? मैं तो यहाँ कल आया भी नहीं, और मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं रात को घर से बाहर नहीं निकलता। मुझे अंधेरे से, हाँ पता है, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तभी तो तुमने मुझे अंधेरे में रखा। और तुम 1 नंबर के झूठे हो अरहम। अपनी बीवी को भी धोखा दे रहे हो और मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हो। तुम इंतहाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उष्णा। उसने अचानक उष्णा को टोका था। उष्णा ने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पे वाकई हवाइयाँ उड़ रही थीं, जैसे उसे किसी शय का इल्म ही ना हो। उष्णा ने सुना वो कह रहा था, उस रोज़ भी तुमने ना जाने किसके कसूर का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया, और आज भी तुम मुझे ना जाने किसका शौहर समझ रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो उष्णा? चलो फिर रेस्टोरेंट के मालिक के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कल रात यहाँ आए थे या नहीं। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसने उष्णा को बगौर देखते हुए फैसला सुनाया। मुझे पता चल गया है, तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करती। मारिया हक दक खड़ी उन दोनों को देख रही थी। शक तो उसे अब होने लगा था कि क्या वो वाकई अली हैदर है? क्या वो वाकई वही दिमागी मरीज़ है जो बात बात पे हकलाता है, जो किसी के सामने आने से भी डरता है, जो उसके अलावा किसी के आगे ज़ुबान भी नहीं खोलता? लेकिन वही दिमागी मरीज़ उस वक्त बेलगाम एक लड़की के सामने खड़ा एतराफ़ कर रहा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ उष्णा। तुम पता नहीं मुझे क्या समझ रही हो। मैं अरहम हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। उष्णा एक लम्हे के लिए ठंडी पड़ गई। अरहम ने उसे बगौर देखा। मैंने तुम्हें सब सच बताया है, मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती अरहम। तुम्हारे नाम के अलावा मुझे तुम्हारे मुतालिक और कुछ भी नहीं पता। उष्णा रूहान सी हो गई तो अरहम ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं अरहम हूँ, अरहम अली। मैं 37 साल का हूँ। मैंने गंगाराम मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मुझे अंधेरों से डर लगता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे वाकई अंधेरे तकलीफ़ देते हैं। और तुम उष्णा सादिक हो। तुम वाहिद औरत हो जिसे मैं जानता हूँ, वाहिद औरत हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उसने अभी भी बहुत कुछ नहीं बताया था, जैसे वो कहाँ रहता है, क्या करता है, जॉब कहाँ करता है, उसके बाकी रिश्तेदार वगैरह वगैरह।
اشنا نے بھی یہ سب ابھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر ارحم کے چہرے پہ چھائی توجہ دیکھ کے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کے اسے ایک کے بعد ایک دلائل دے رہا تھا۔ میری کوئی بیوی نہیں ہے اشنا، تم جانے مجھ پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہی؟ ماریا نے بے بسی سے ریسٹورنٹ کے باہر رکھے گلدان سے ٹیک لگا لی۔ وہ علی حیدر، اس کا علی حیدر، اب سامنے کھڑی عورت کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اب سر جھکا کے کچھ کہہ رہی تھی، اسے کچھ بتا رہی تھی، جسے سن کے اندھیری اوٹ میں کھڑے علی حیدر نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں ماریا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ماریا دیکھ سکتی تھی، وہ سب دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں سیلاب بہانے کے لیے بےتاب تھیں، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ پھر کچھ دیر گزری، آخر اشنا نے اس کے سینے سے سر ہٹایا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ شاید دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے واپس جا رہی تھی۔ وہ دور جاتی رہی اور ارحم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے، ریسٹورنٹ کی بتیاں روشن ہو گئی تھیں، راڈ لیمپ بھی جل چکے تھے، اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں۔ ماریا ساکت کھڑی تھی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہی تھی، اور وہ بات بے بات رونے والا علی حیدر، وہ اندھیروں سے ڈرنے والا ارحم علی، رات کے 8 بجے اندھیری اوٹ میں کھڑا تھا۔ 8:30 کے قریب وہ اندھیری اوٹ سے نکلا۔ لمبی سڑک پہ گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ سڑک پہ چہل قدمی کرنے لگا۔ ماریا بھی آگے بڑھی۔ ایک مخصوص فاصلے سے وہ اس کے پیچھے چلتی گئی۔ وہ علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، علی کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ مخصوص رفتار سے چہل قدمی کرتا رہا، پھر ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے رکا۔ ماریا بھی رک کے دیکھنے لگی۔ اس نے کسی شے کی طرف اشارہ کیا اور جیب میں سے کچھ نوٹ نکال کے سامنے رکھے۔ اب ماریا نے دیکھا وہ سگریٹ تھی جو دکاندار نے اسے تھمائی۔ باقی ماندہ ریزگاری بھی اس کی طرف بڑھائی جس کی طرف علی نے دیکھا تک نہیں۔ پھر 9 بج گئے۔ علی منہ میں سگریٹ دبائے آگے آگے جا رہا تھا، ماریا اس سے چند قدم پیچھے۔ اسے علی کے قریب دھوئیں کے مرغولے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سگریٹ پی بھی رہا تھا۔ اب کہ وہ ایک موڑ مڑا تو ماریا نے دیکھا وہ دوبارہ اسی ریسٹورنٹ والی جگہ پہ واپس آ گئے تھے۔ گھوم پھر کے علی واپس وہیں آ گیا تھا۔ وہ سیاہ پورش کی طرف بڑھا تو ماریا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نہ تو ارحم جیسی بشاشت تھی اور نہ علی جیسی افسردگی۔ نہ ارحم کی طرح وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا اور نہ علی کی طرح حیران پریشان۔ وہ ایک سنگین اور سپاٹ چہرہ تھا۔ کرختگی اور تلخی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سگریٹ ابھی بھی اس کے منہ میں دبی تھی۔ اس نے پورش کا اگلا دروازہ کھولا اور بیٹھ کے پورش آگے بڑھائی۔ ماریا بھی جلدی سے اپنی کار میں بیٹھی اور کار پورش کے پیچھے دوڑائی۔ اب کالونی کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ ماریا دیکھ رہی تھی وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ اس نے سیاہ پورش گیراج میں روکی، باہر نکلا۔ ماریا کار لے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ وہ کار سے باہر نکلا تو سگریٹ اس کے منہ میں نہیں تھی، نہ چشمہ آنکھوں پہ تھا۔ وہ اب گھر کے اندر جا رہا تھا۔ ماریا نے بھی کار گیراج میں کھڑی کی اور سیاہ پورش کے اندر جھانکا۔ سیاہ چشمہ اور سگریٹ ڈیش بورڈ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا اور دائیں طرف دیکھا۔ لاؤنج میں صوفے پہ علی حیدر لیٹا ہوا تھا۔ وہی چیک والی شرٹ، وہی پینٹ، جوتے پاؤں میں موجود، چشمہ غائب، آنکھیں بند، گویا سو چکا تھا۔ ماریا اس کے قریب آ بیٹھی رہی۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، دن چڑھ گیا۔ علی حیدر نے آنکھیں کھولیں۔ ماریا ابھی تک اس کے سامنے بیٹھی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ علی کے چہرے پہ وہی مخصوص سی معصومیت موجود تھی۔ اس نے ماریا کو دیکھا اور جھیمپا جھیمپا سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ ماریا۔ ماریا نے سسکی لی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ اجلی لمبی سڑک پہ گاڑیاں دوڑتی جا رہی تھیں۔ سڑک خالی تھی اس لیے ریسنگ کا مزہ آ رہا تھا۔ ارمان کی سفید مہران سب سے آگے تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پہ ایک اور دوست تھا، باقی سب دور تھے۔ ارمان نے ممکنہ تیز رفتار میں کار بھگاتے ہوئے GPS پہ نظر ڈالی۔ وننگ پوائنٹ قریب تھا۔
اس نے کار کی رفتار مزید تیز کر لی اور اگلے چند لمحوں میں وہ چیک پوائنٹ پار کر گیا۔ اپنی فتح کی خوشی میں اس نے نعرہ مارا۔ کار ریورس میں موڑتے ہوئے باہر نکلا۔ دیکھ الو کے پٹھے، میں جیت گیا نا۔ اس نے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے پچھلی کار میں بیٹھے دوست کا مذاق اڑایا۔ وہ سیاہ پوش اس سے کچھ دور آ کے رکی۔ اندر بیٹھے نوجوان نے برا سا منہ بنایا اور درمیانی انگلی دکھائی۔ ارمان ہنسا اور سیاہ پوش کے بونٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ چلو ڈاکٹر صاحب، آپ ہار گئے، اب ٹریٹ بھی دے دو۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب دوست ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ ارمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور علی حیدر منہ بسورے بیٹھا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یار، یہ ریسنگ تجھ جیسے سائیکیٹرسٹ کا کام نہیں ہے۔ وہ مسلسل علی کو مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ علی نے گھور کے اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے آگے جھکا، ٹیبل پہ رکھی ہلکی پیلی رنگ کی بوتل اٹھائی۔ ارمان بے اختیار چونکا۔ مت کر علی، تو نے ابھی گھر بھی جانا ہے، ڈرائیو کیسے کرے گا؟ علی نے سنی انسنی کر دی۔ گلاس کے فوائد نظر انداز کرتے ہوئے بوتل منہ سے لگا لی، پھر اسے میز پہ رکھا اور آگے کو جھکا۔ تم کہانیاں بنانے والے لوگ ڈاکٹرز کو ایزی مت لو۔ سب دوست اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر عارف جس نے کچھ عرصے بعد اس کی کٹی نسوں کی پٹی کرنا تھی، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ ادھر علی کہہ رہا تھا، میں علی حیدر، پاگلوں اور سنکیوں کا دوست۔ اس کی آواز اب لڑکھڑا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ شراب اثر دکھا رہی تھی۔ میں ایک معمولی سے جرنلسٹ ارمان منیر کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک ریسنگ کمپٹیشن میں علی حیدر سے جیت کے دکھائے۔ نہ کر علی، تجھے پتہ ہے میں جیت جاؤں گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن علی حیدر اس وقت خوب نشے میں تھا۔ وہ آگے کو اٹھا اور ارمان کا گال سہلاتے ہوئے ہنسا۔ نہ جانے من، میری پورش تیری 2 سالہ پرانی مہران کو ہرا دے گی۔ بول لگائے گا شرط؟ ارمان نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ باقی دوستوں نے میزیں بجا ڈالی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ رگڑا۔ علی ہنسا اور ہنستے ہوئے ووڈکا کی بوتل منہ سے لگا لی۔ لیونگ روم میں بیٹھا 11 سالہ ارہم رنگین کاغذوں اور کلر پینسلز میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی گود میں اسکیچ بک تھی اور وہ وقفے وقفے سے ایک نظر اسٹینسلز پہ ڈالتے ہوئے مارکر ہاتھ میں تھامے ڈرائنگ کر رہا تھا۔ ٹی وی پہ کارٹونز چل رہے تھے، لیکن وہ اس جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ ڈرائنگ پہ مرکوز تھی۔ قریب ہی صوفے پہ 18 سالہ ماریا بڑے مزے سے ناول پڑھتے ہوئے چاؤمن کھا رہی تھی۔ وہ ناول میں مگن تھی۔ ناول کا کوئی سنیک پیک چل رہا تھا۔ اس کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ میں پکڑی چاپ سٹک میں اٹکی اسپیگٹی معلق رہ گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی حرکت نہیں کی۔ علی ڈگمگاتے ہوئے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل ابھی تک تھی۔ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے وہ سیدھا لیونگ روم میں آیا۔ ارہم کو دیکھا تو اس نے بوتل ایک طرف رکھ دی اور بے ہنگم انداز میں ہنستے ہوئے قالین پہ آ کے بیٹھ گیا۔ قریب بیٹھے ارہم کو زور سے بھینچ لیا۔ ابھی تک سوئے نہیں ہو؟ اس نے ارہم کے گال پہ چٹکی کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تو ارہم نے زور سے کیا۔ اس کی نظریں اسکیچ بک پہ تھیں۔ ڈرائنگ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ وہ اب ارہم کے گالوں کو بار بار چومتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ایک پویم کا بیک گراؤنڈ ہے۔ بچہ مر گیا ہے اور اس کا باپ رو رہا ہے۔ ویری سیڈ۔ وہ مسکرایا۔ ایک نظر پینٹنگ کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں پہ بیٹھا بوڑھا آدمی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ نیچے پویم لکھی ہوئی تھی، The good times are gone and all that I am left to do is mourn۔ وہ ایسے دکھی ڈائلاگ پڑھ کے دکھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سو جلدی سے اٹھا۔ اسے صوفے پہ بیٹھی ماریا نظر آئی جس کی چاپ اسٹک سے اسپیگٹی گر گئی تھی اور وہ کتاب میں پوری طرح منہمک تھی۔ اوہ اگاتھا کرسٹی۔ علی اب اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ناول۔ اس نے مختصر سا جواب دیا تو علی نے کتاب کی طرف دیکھا۔ منظر دھندلا رہا تھا، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ اسے کتاب کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سر جھکا لیا اور ماریا کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ تو ماریا چونکی۔ اس نے کتاب پہ سے نظریں ہٹائیں اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟
قبرستان سے۔ وہ کندھے پہ پوری طرح جھک گیا۔ پھر سے ڈرنک کیا ہے تم نے؟ نہیں، اس نے نیند میں جواب دیا۔ تبھی ارحم بولا، پاپا جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ماریا وہ بوتل دیکھ سکتی ہے جو آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہے۔ آپ نے وہ بوتل پی ہے، آپ نے ڈرنک کیا ہے، اس لیے جھوٹ مت بولے۔ ماریا نے غصے سے ادھر دیکھا، پھر ایک نظر بوتل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے۔ اسے ناراض دیکھ کے علی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اوکے، سوری، آئندہ نہیں پیوں گا، پرومس۔ مجھ سے بھی سوری کریں۔ اور ہم نے فوراً سر اٹھایا اور علی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ کہاں پھنس گیا میں؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ماریا دوبارہ ناول پہ جھک گئی اور ہم ڈرائنگ بنانے لگا۔ علی نے دوبارہ ماریا کے کندھے پہ سر رکھا۔ وہ قالین پہ بیٹھے ارحم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا 11 سالہ بیٹا، ذہین اور خوبصورت، بالکل اقرا جیسا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور آنکھیں بند کر لیں، یا شاید نشے کے سبب ہو گئیں۔ ارمان سمیت سبھی دوست آ چکے تھے۔ ارمان بڑا خوش تھا، تیار شیار اپنی مہران لیے وہ آ چکا تھا۔ اس نے علی کو دیکھ کے وکٹری کا نشان بنایا۔ علی نے بھی جواباً اپنا ہاتھ بلند کیا۔ وہ اندھیری اوٹ میں تھا، سو ارمان کو اس کا اشارہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سڑک اجلی اور لمبی تھی۔ ٹائم سیٹ کیا جا چکا تھا۔ 5 کارز ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ ایک دوست نے اشارہ کیا۔ گاڑیاں فل سپیڈ میں سڑک پہ دوڑنے لگیں۔ ابراہیم ملک اپنی پوری رفتار سے گاؤں کی کچی پگڈنڈی پہ دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 گارڈز بھی بھاگ رہے تھے اور ان 2 گارڈز کے پیچھے سارے گاؤں والے مشعلیں اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ گالیاں بکتے ہوئے وہ سب غصے سے مغلوب رات کی تاریکی سے بے پرواہ ڈنڈے سوٹیاں اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ پکڑو کتے کمینے کو، گاؤں کا سردار چیختے ہوئے سب سے آگے تھا۔ او کتے دا پتر میری بیٹی کی عزت لوٹنے چلا تھا، پکڑو اس بدکار کی اولاد کو۔ ابراہیم کا بھاگتے بھاگتے سانس پھولنے لگا تھا۔ دونوں گارڈز اب اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ دونوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ ابراہیم سانس لینے کے لیے رکا تو گارڈز اس کے قریب آ کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے کیا کیا ہے چھوٹے ملک؟ گاؤں والے آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ابراہیم کچھ کہتا، دوسرا گارڈ کہنے لگا، وہ آپ کو بدکار کہہ رہے ہیں چھوٹے ملک، کہہ رہے ہیں آپ نے چودھری کی بیٹی کے ساتھ۔ اور بکواس نہ کرو تم دونوں، ابراہیم پوری قوت سے چیخا۔ مجھے یہاں سے نکالو کسی بھی طرح، آج اگر میں… اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ نشیبی علاقے سے گاؤں والے چیختے چلاتے مشعلیں اور ڈنڈے لہراتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ ابراہیم کی گھگی بند گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن پاؤں وہیں رپٹا اور وہ وہیں گر گیا۔ گارڈز اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ گاؤں والے اوپر چڑھ آئے تھے۔ ایک گارڈ نے ابراہیم کو سہارا دیا، دوسرے نے گاؤں والوں پہ بندوق تان لی۔ پہلا گارڈ بھی ابراہیم کے عین سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور بندوق کا رخ گاؤں والوں کی طرف کر دیا۔ کتے بھونکتے ہوئے آگے بڑھے تو گارڈز نے انہیں بھی نشانے پہ لے لیا۔ اوہ بندوق باز، بندوق نیچے رکھو اور لڑکا ہمارے حوالے کر دو، ایک بوڑھا آدمی چیخا۔ تبھی چودھری بولا، تو صرف ایک باڈی گارڈ ہے، پیچھے ہٹ جا جوان، یہ منڈا اج میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ پیچھے سے ابراہیم منمنایا۔ چودھری کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ غصے میں بندوق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کتے دے پتر پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ میری جوان بیٹی پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد ڈٹائی دکھا رہا ہے۔ تجھے میں آج سبق سکھاؤں گا، بدکار کی اولاد۔ چودھری غصے میں آگے بڑھا تو باقی گاؤں والوں نے بھی ڈنڈے لہرائے۔ گارڈز نے بندوقوں کے سہارے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ سب آگے بڑھتے ہی آ رہے تھے، کہاں 2 اور کہاں 10۔ ابراہیم کو ان سب کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ ہٹتا چلا گیا اور سڑک پہ اتر آیا۔ کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھا، وہ سڑک کے عین درمیان میں کھڑا تھا اور سامنے سے کار بھاگی آ رہی تھی۔ ارمان کی کار آج بھی سب سے آگے تھی۔
وہ علی کو دیکھ کے طنزیہ ہنستے ہوئے کار آگے لے آیا۔ علی کو بے اختیار غصہ آیا، آخر عزت کا سوال تھا۔ اس نے کار پوری اسپیڈ پہ چھوڑی اور اسٹیئرنگ کو کس کے پکڑتا ہوا گاڑی کو بھگا کے لے گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ وہ اب ارمان سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ چیک پوائنٹ بس اب کچھ ہی دور تھا۔ فتح کی خوشی میں اس نے اسٹیریو آن کیا۔ کار بے ہنگم آوازوں سے جی اٹھی، بھاگتی رہی، اور پھر اچانک اسے صاف سڑک پہ کوئی نوجوان نظر آیا۔ وہ اچانک ہی کسی بھوت کی مانند سامنے آ گیا تھا۔ علی دم بخود رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اسٹیئرنگ موڑا، کار نے ایک گول چکر کاٹا اور پھر دوبارہ سیدھی ہو کر اس نوجوان سے جا لگی۔ ایک دلدوز چیخ ابراہیم کے حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ اپنی ٹانگ پکڑے گرتا چلا گیا۔ اسٹیریو ابھی تک بج رہا تھا۔ علی نے جلدی سے بریکس لگائے۔ نوجوان کچلے جانے سے بچ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کرا رہا تھا۔ اس کے باڈی گارڈز فوراً اس کے قریب آئے۔ علی بھی کار سے نیچے اترا۔ ریس جیتنے کا نشہ اچانک سے اتر گیا تھا۔ بھائی تم ٹھیک؟ یہ کیا کر دیا کمینے؟ گارڈ پوری قوت سے چیخا۔ ابراہیم چیخنے کی حالت میں نہیں تھا۔ گاؤں والے بھی ششدر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کو سنبھالتا گارڈ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ علی نے کچھ کہنا چاہا، تبھی گارڈ نے بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ علی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ گارڈ مشتعل نظر آ رہا تھا۔ دیکھو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ سڑک پہ کھڑا لڑکا تجھے کیسے نظر نہیں آیا؟ مجھے واقعی نظر نہیں آیا، یہ کہیں اور سے آیا تھا، علی اٹک اٹک کے بول رہا تھا۔ خون میں لت پت نوجوان کو دیکھ کے اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ ابراہیم زندہ تھا، گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے دیکھنے دو، شاید میں کچھ کر سکوں۔ ڈاکٹر ہے تو؟ گارڈ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ادھر مجمع میں موجود چودھری چیخا، بھائیو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اپنی تکنیک لڑائے، چلو اس زخمی کو اوپر پہنچا دیں۔ گاؤں والوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ سب آگے بڑھے، لیکن گارڈز نے ان پہ بندوق تان لی۔ پیچھے رہو، آگے بڑھے تو سب کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ اور تو؟ وہ علی سے مخاطب تھا۔ ادھر آ۔ علی آگے آیا۔ ابراہیم زمین پہ پڑا کرا رہا تھا۔ علی اس کے قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم کی دونوں ٹانگیں کچلی گئی تھیں۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ علی حق دک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی ارمان کی کار بھی آ کے رکی، اس کے باقی کے دوست بھی وہاں آ گئے۔ وہ سب حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اسے ہسپتال لے کے جانا ہوگا، علی نے زیر لب کہا۔ ادھر چودھری چیخا، یہ آج ہسپتال نہیں جائے گا، یہ میرے سامنے دم توڑے گا۔ اس نے ڈنڈا لہرایا تو گارڈز نے بندوق لہرائی، لیکن اب بہت ہو گیا تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے ایک جلتی مشل اس کی طرف پھینک دی۔ گارڈ پیچھے ہٹ گیا۔ راستہ صاف تھا۔ چودھری ڈنڈا لے کے آگے بڑھا اور ایک ڈنڈا ابراہیم کے رسید کیا۔ گارڈ نے دوبارہ ابراہیم کو چھڑوایا۔ ہاتھا پائی کی نوبت آن پہنچی تھی۔ وہ دونوں دھڑے لڑ رہے تھے۔ علی سن سا بیٹھا تھا۔ وہ یک ٹک اس خون سے لتھڑے بدن کو دیکھ رہا تھا جو تیزی سے سانسیں لے رہا تھا۔ علی یہاں سے چل۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ علی بے جان سا اٹھ گیا۔ ایک گارڈ نے فائر کھول دیا۔ گاؤں والے منتشر ہو گئے۔ دوسرا گارڈ ابراہیم کو اٹھا کے بھاگا۔ ارمان نے علی کو کار میں بٹھایا اور سڑک کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا جو علی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو مار دیا، وہ زیر لب بڑبڑایا تو ارمان فوراً بولا، تو نے اسے نہیں مارا، وہ غلطی سے تیری کار کے سامنے آیا ہے، اور سب سے اہم بات وہ مرا نہیں ہے، اور اس سے بھی اہم بات وہ کوئی کرتوت کر کے گاؤں سے بھاگا تھا۔ تو نے دیکھا نہیں وہ چودھری کتنے غصے میں تھا؟ لیکن علی حیدر بے حد بے چین تھا۔ وہ گھر آیا، سیدھا واش روم میں گیا، شاور چلایا اور اس کے نیچے کھڑا رہا۔ بار بار وہ خون سے تر نوجوان کا نچلا دھڑ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا علی، ماریا بھی کہہ رہی تھی۔ ارمان نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ارحم سو رہا تھا۔ وہ دونوں علی کو لاؤنج میں لے کے بیٹھے تھے۔ علی کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور منہ سے لگا لیا۔
ICU میں موجود ابراہیم ملک کا آپریشن جاری تھا۔ وہی گارڈ جو اسے سڑک سے اٹھا کے لایا تھا، انجم ملک، وہ ابراہیم ملک کے باپ سے مخاطب تھا۔ چھوٹے ملک تو بس گاؤں کے سیر سپاٹے پہ نکلے تھے۔ رات کے قریب ہم واپس آ رہے تھے جب ابراہیم صاحب نے کہا کہ وہ چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی سڑک پہ آ گئے تھے۔ ان کی غلطی نہیں ہے صاحب، غلطی اس ریسر کی ہے جو کار بھگا کے لے کے آ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں صاحب۔ ابراہیم صاحب کو کچل کے نکل گیا، اس کی مدد کے لیے بھی نہیں رکا۔ میں چھوٹے ملک کو ہسپتال لے کے آیا ہوں۔ وہ کہانی مکس اپ کر کے بنائی گئی تھی، ورنہ اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ ابراہیم ملک واقعی سیر کے لیے ہی گاؤں آیا تھا، لیکن کھیت میں کام کرتی لڑکی کو دیکھ کے اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اسی کھیت میں اس نے لڑکی کو بے بس کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی روتی دھوتی گھر چلی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چودھری کی بیٹی تھی۔ ابراہیم ملک ہٹ دھرمی اور غرور میں وہاں سے نہیں گیا۔ البتہ رات کو سب گاؤں والے اس کو سبق سکھانے کے ارادے سے اس کے ٹینٹ میں گھس گئے، تو اسے بھاگنا پڑا۔ اور پھر جو ہوا وہ گارڈ جانتا تھا، لیکن وہ چھوٹے ملک کو بچا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا، ابراہیم ملک بچ گیا تھا، لیکن چھوٹا ملک ہمیشہ کے لیے 2 ٹانگیں گنوا بیٹھا تھا۔ انجم ملک مشتعل تھے، الیکشن سر پہ سوار تھے، اور کوئی آوارہ شرابی ان کے بیٹے کو کچل کے چلا گیا تھا۔ اس وقت کوئی انتقامی کارروائی کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، پارٹی کا نام خراب ہو سکتا تھا۔ لیکن انجم ملک نے اپنے ہرکارے دوڑا دیے۔ اگلی ہی صبح انہیں سب معلوم ہو چکا تھا۔ اسے سیاہ پورش سے ٹکر ماری گئی ہے۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے صاحب۔ پورش کا مالک ایک ڈاکٹر ہے، پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھتا ہے۔ علی حیدر نام ہے اس کا، شادی شدہ ہے، ایک بیوی ہے اور ایک 11 سال کا بیٹا ہے۔ بیٹے کی بات سن کے انجم ملک میں انتقام کا جذبہ جڑیں مضبوط کرتا چلا گیا۔ وہ 13 اکتوبر کی ایک سنہری صبح تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ صبح کے 11 بجے تھے۔ آج ارحم کی سالگرہ تھی۔ آج وہ 12 سال کا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ علی کے ساتھ ایک گفٹ شاپ پہ آیا تھا۔ یہ علی کا دستور تھا، ایک تحفہ جو ارحم کی مرضی سے دیا جاتا تھا اور دوسرا تحفہ علی کا سرپرائز گفٹ ہوتا تھا۔ گفٹ شاپ میں کھڑا ارحم مختلف چیزیں دیکھ رہا تھا جب علی کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر حیدر؟ جی ہاں۔ اسے لہجہ غیر شناسا محسوس ہوا۔ میں انجم ملک ہوں، مجھے جانتے ہو؟ علی کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیر گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور کان مسلا۔ یس سر۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ ایسی عظیم ہستی اس سے فون کیوں کرے گی۔ تمہارے بارے میں کافی سنا ہے ڈاکٹر۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک ہسپتال بنوایا تھا۔ وہ ایک اچھی کاوش تھی۔ وہ میرا ایک خواب تھا سر جی، جس کو میں نے حقیقت کا لباس پہنایا ہے۔ کل کی نسبت وہ آج پرسکون لگ رہا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویسے حیدر، میرا بھی ایک خواب ہے۔ مجھے نت نئی کارز میں بہت دلچسپی ہے، اس لیے میں ایک ریسنگ آرگنائزیشن کا انعقاد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے تم بھی کافی اچھے ریسر ہو ڈاکٹر۔ علی کا چہرہ ایک دم ماند پڑ گیا۔ ایکسکیوز می، کیا میں نے غلط کہا؟ میری اطلاعات کے مطابق تو ڈاکٹر علی حیدر کی بلیک پورش اپنے دوستوں میں بڑی مقبول ہے۔ وہی ڈرائیو کر رہے تھے نا تم کل رات جب ریس لگا رہے تھے؟ کون ہے آپ؟ اب اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، چہرے پہ رنگوں کا ایک پریشان کن امتزاج تھا۔ میرا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا، میرا مان تھا ڈاکٹر۔ دوسری جانب سے انجم ملک پھنکارا تھا۔ پر تو نے اسے دونوں ٹانگوں سے محروم کر دیا۔ تو نے میرے بیٹے کو مفلوج کر دیا کمینے۔ سنو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس لڑکے کو جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، وہ اچانک سے میری کار کے سامنے آیا تھا۔ پلیز دیکھو تم۔ وہ نان اسٹاپ فون سختی سے بھینچ کے کہہ رہا تھا۔ کہانی کا ایک اور پہلو بھی تھا۔
ایک سیاستدان کا لڑکا جو ایک گاؤں کی معمولی سی لڑکی کی عزت لوٹ کے بھاگا اور کار سے ٹکر ہو گئی اور وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ ایسی صورت میں کار والا مجرم نہ بنتا، لیکن انجم ملک کو جو کہانی معلوم تھی وہ کچھ یوں تھی کہ ایک شرابی ریسر جس نے اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے ایک 17 سالہ نوجوان کی ٹانگیں کچل دی تھی۔ اس صورت میں کار والا پھندے کا حقدار تھا۔ ریسنگ کا بڑا شوق ہے تجھے، چل آج ایک ریس لگاتے ہیں۔ انجم ملک کی غصے اور طنز میں ملی جلی آواز علی حیدر کو حکم دے رہی تھی، تیرا بیٹا تجھ سے بہت دور ایک پبلک پلازا میں اکیلا بھٹک رہا ہے، دیکھتے ہیں تو اس تک پہلے پہنچتا ہے یا ہم پہلے پہنچتے ہیں۔ علی سن کھڑا رہ گیا، ارد گرد دیکھا، ارحم واقعی اس کے پاس نہیں تھا۔ ادھر انجم ملک بولا، ارحم علی ہے نا، وہ ایک خوبصورت سا بھورے بالوں والا بچہ جس کی آج سالگرہ ہے۔ علی کے اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون جیب میں ڈالا، بھاگتا ہوا گفٹ شاپ سے نکلا۔ اپنی پورش سے بے نیاز وہ پیدل ہی پلازا کی طرف بھاگنے لگا۔ 11:30 ہو رہے تھے۔ چمکیلی دھوپ نے ہر شے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سردی سے معطل ہوئی زندگی آج رواں دواں تھی، تبھی تو سڑک پہ خوب رش تھا۔ گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں اور انہی گاڑیوں کے سیلاب میں وہ ہر شے سے بے پرواہ بھاگ رہا تھا۔ سورج کی تپش اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا، اس کا اکلوتا 11 سال کا بیٹا، اس کا ارحم، وہ لوگ اس کے 11 سالہ بچے کو لے گئے تھے اور اسے ایک دور افتادہ پلازے میں چھوڑ دیا تھا۔ علی بھاگ رہا تھا، مسلسل بھاگ رہا تھا۔ کتنی دفعہ وہ کسی کار تلے آتا آتا رکا، کتنی دفعہ وہ ٹھوکر کھا کے نیچے گرا۔ پلازے تک پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے تھے۔ وہ ہانپتا ہوا پورے مال میں گھوم رہا تھا۔ مال سے نکل کے وہ باہر سڑک پہ آ گیا۔ یہاں بھی رش تھا، رنگ و بو اور مرد و زن کا سیلاب تھا۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ میرا بیٹا کہاں؟ وہ کچھ اور کہہ نہیں سکا، دوسری طرف سے کہا بلند ہوا تھا، بیٹے کو تکلیف پہنچے تو باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا ڈاکٹر، مجھے بھی بہت ہوئی تھی اور مجھے اب اسی تکلیف کے ساتھ جینا ہے۔ مگر اس آواز میں طنز شامل ہو گیا تھا۔ اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کرنے والے درندے کو تھوڑا سا زخمی کر دوں تو مجھے چین مل جائے گا۔ آنکھیں کھول کے دیکھ ڈاکٹر، تیرا بیٹا تجھ سے چند قدموں کے فاصلے پہ بلیک راڈ لیمپ کے نیچے کھڑا ہے۔ علی نے بے اختیار نظریں گھمائیں۔ بلیک لیمپ؟ کون سا بلیک لیمپ؟ لیکن اسے جلد ہی وہ راڈ لیمپ نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی 11 سالہ لڑکا کھڑا حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ارحم، علی بڑبڑایا، زیر لب کہتا ہوا ارحم کی طرف بڑھا۔ اس نے فون گرا دیا تھا سو اسے انجم ملک کے آخری الفاظ سنائی نہیں دیے۔ اور تیری بلیک پورش اسی کی طرف آ رہی ہے علی حیدر۔ علی چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا، اپنے بیٹے کا نام پکارتا ہوا، لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ زور سے ارحم کا نام لے کے چیخا تو ارحم نے کسی انجانے خدشے کے تحت سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا۔ اسے سڑک کے دوسری طرف لوگوں کے حلقے میں مال سے نکلتا ہوا علی دکھائی دیا۔ پاپا، وہ زیر لب بولا اور پھر ہاتھ ہلایا۔ میں ادھر ہوں پاپا۔ وہ دفتن خود بھی آگے بڑھا۔ علی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سڑک پہ اپنی ہی سیاہ پورش فل اسپیڈ پہ بھاگتی ہوئی آتی ہوئی دیکھی۔ وہ کوئی شخص تھا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا اور کار چلائے ارحم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر علی نے چہرہ موڑا۔ سڑک کی دوسری طرف سے اس کا اکلوتا بیٹا سر جھکائے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ سڑک پہ گرے فون میں سے آواز آئی، گیم اوور ڈاکٹر۔ علی نے ایک نظر پورش کو دیکھا، ارحم کو دیکھا اور پھر اپنی پوری قوت سے چیخا، ارحم بیٹا پیچھے ہٹو۔ ارحم ششدر سا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے خیالی سے سر اٹھایا۔ سیاہ پوش پوری قوت سے بھاگی چلی آئی اور ارحم علی کو رونتے ہوئے دوسری طرف نکل گئی۔ سڑک پہ جمع لوگوں میں سے کئی کے حلق سے چیخیں برآمد ہوئیں۔ سب اس سیاہ پوش سے دور ہوتے چلے گئے۔
پورش میں بیٹھا شخص باہر نکلا، اطمینان سے چلتے ہوئے ایک طرف بڑھ گیا۔ سب نے اسے جاتے دیکھا، لیکن بے حس انسانوں میں سے کسی نے بھی اسے نہیں روکا۔ سب اس بچے کو دیکھنے لگے جو سڑک پہ لہو لہان پڑا تھا۔ ہٹو ہٹو میرے سامنے سے، کوئی عقب سے چیختا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ ہٹنے لگے۔ وہ نفیس لباس میں ملبوس اچھا خاصا لمبا چوڑا مرد ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ نہیں، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، یہ بہت برا خواب ہے، اس نے سوچا۔ پھر اپنی آنکھیں مسلیں، لیکن کچھ بھی غائب نہیں ہوا۔ پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا آگے آیا، بچے کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ارحم گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس پہ سائے نے غلبہ پایا تو اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ پاپا؟ علی کی زبان جیسے گھنگ ہو گئی، جسم ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ وہ بے خود سا سڑک کے عین درمیان اس لہو لہان بچے کے قریب بیٹھ گیا۔ ارحم؟ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ ابھی چند لمحوں پہلے وہ گفٹ شاپ میں تھے۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے گفٹ کے متعلق پوچھ رہا تھا، اور اس کا بیٹا جھیمپے جھیمپے انداز میں ایک گفٹ پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میرا بیٹا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں اس کے نازک سے جسم کو جلتی سڑک سے اٹھا کے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ارحم کی گال پہ تھا، بایاں ہاتھ اس کی نبض پہ تھا۔ پاپا؟ وہ بولا تو اس کے لبوں سے خون کی باریک سی لکیر چہرے پہ پھیلتی چلی گئی۔ درد ہو رہا ہے پاپا۔ تبھی ویسی ہی ایک بے رنگ سی لکیر علی حیدر کے گال پہ لڑکتی چلی گئی۔ اس وقت اسے کسی شے کا ہوش نہیں تھا۔ کون اقرا، کون ماریا، کون ریسنگ، کون سا ریسر، کیسی شراب، کیا بدلا۔ اسے بس اپنے بیٹے کی پرواہ تھی۔ وہ بیٹا جسے 11 سالوں تک اس نے ایک معمولی سی چوٹ بھی کبھی لگنے نہیں دی تھی، جسے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی تھی، جسے اپنی ہر دل عزیز بیوی کی آخری نشانی جان کر بے انتہا پیار دیا تھا، وہ آج اس کی گود میں لیٹا تھا۔ لہو لہان، اٹکتی جان، ٹوٹتی سانسیں، بے آواز آہیں۔ پاپا؟ وہ دوبارہ بولا تو خون کی ایک اور لکیر اس کے منہ سے نکلی۔ آپ مجھے ٹھیک کر دو۔ وہ ڈاکٹر تھا، جان بچانا اس کا پیشہ تھا، لیکن وہ بھلا کیسا ڈاکٹر تھا؟ دماغ پڑھنے والا، دماغ کی گتھیاں سلجھانے والا۔ وہ اگر زخم پہ مرہم رکھنے والا انسان بھی ہوتا تو موت سے کیسے لڑ لیتا؟ ایک اور لکیر اس کی دوسری آنکھ سے لبوں تک کھینچ گئی۔ وہ اپنے 11 سالہ بیٹے کو کیا کہتا، اسے کیا بتاتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے کیا بتاتا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے بے اختیار روتے ہوئے کچھ کہے بغیر اپنے بیٹے کا چہرہ چوم لیا۔ اس کی انگلیوں تلے کلائی میں جنبش نہیں ہوئی، حرکت مر گئی تھی، نبض تھم گئی تھی۔ علی نے بے اختیار سسکی لی اور اس کے بے جان وجود کو سینے سے لگا لیا۔ سڑک پہ موجود لوگ اس کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ آنے والے تمام دن ان کے لیے عذاب سے کم نہیں تھے۔ علی نے کتنی کوششیں کی تھیں، اپنے کتنے دوستوں سے مدد مانگی تھی، لیکن سب کندھے اچکا دیتے تھے۔ الیکشن قریب تھے، انجم ملک کے حمایتی طاقتور اور تعداد میں زیادہ تھے۔ ایک اکیلا ڈاکٹر کیا کر لیتا؟ ایک اکیلا ڈاکٹر کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ وہ بے جان معصوم جسم جس نے ابھی ایک لمبی زندگی جینی تھی، وہ منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ وہ دن ڈاکٹر علی حیدر کی دنیا سے رخصتی کا دن تھا۔ اس دن ڈاکٹر علی حیدر بھی مر گیا تھا۔ قبرستان میں اکیلا بیٹھا وہ زار و قطار رویا تھا، اور پھر جب وہ گھر واپس آیا تو گم سم تھا۔ پھر آنے والے ہر دن وہ گم سم رہا۔ ماریا اسے بہلانے کی کوشش کرتی، ارمان اسے ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا، لیکن وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہتا۔ وہ 11 فروری کی شام تھی جب ارمان ان کے گھر آیا۔ علی کے پاس بیٹھا وہ مسلسل اسے کچھ کہہ رہا تھا جب علی کی آنکھوں میں آگ سی جلی۔ بہت عرصے بعد وہ آج یوں اچانک بیدار سا ہوا تھا۔ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے ارمان۔ بے تاثر سے لہجے، بے تاثر سے چہرے کے ساتھ وہ ارمان کو کہہ رہا تھا۔
تو نے مجھے ریس لگانے پہ اکسایا تھا، تیری وجہ سے میں نے چیلنج قبول کیا تھا۔ تو یہ سب نہ کرتا تو میں ریس نہ لگاتا اور وہ لڑکا میری کار کے نیچے نہ آتا، اور نہ کوئی جلاد بدلہ لینے کی خاطر میرے بیٹے کے ٹکڑے کرتا۔ علی، یہ تو کیا بول رہا ہے؟ 2 ہفتے بعد اس کے منہ سے ایسا تلخ کلام سن کے ارمان ششدر رہ گیا تھا۔ ماریا الگ ہکا بکا بیٹھی تھی۔ میرا قصور نہیں تھا علی، قصور تو… ہاں، وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا، مسلسل ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ تیرا قصور نہیں تھا، قصور اس درندے کا تھا، سزا اسے ملنی چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا۔ ماریا کسی احساس کے تحت اٹھی، لیکن علی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ علی حیدر خود اپنے بیٹے کا بدلہ لے لے گا۔ وہ آنن فانن باہر نکل گیا۔ ارمان اس کے پیچھے بھاگا، ماریا ان دونوں کے پیچھے لپکی، لیکن علی جیسے غائب ہو گیا۔ اس کی سیاہ پوش بھی غائب تھی، گویا وہ کار چلا کے ہی جا رہا تھا۔ اجلی لمبی سڑک پہ اس نے کار فل اسپیڈ پہ چھوڑ دی تھی۔ خاموش سڑک پہ وہ مخالف سمت میں ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ دوسری کار والا اسے بے نقد سنا کے نکل گیا، لیکن اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس سیاہ پوش میں بیٹھا سلگتی نظریں عمارت پہ جمائے بیٹھا رہا، اور جو ہی سفید لکسس گارڈز کی کار کی حفاظت میں عمارت سے باہر نکلی، اس نے پورش اس کے پیچھے دوڑا دی۔ گارڈز محسوس کر سکتے تھے کہ کوئی مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن علی حیدر حالت جنون میں تھا۔ اس نے کتنی بار سفید لکسس کو اوورٹیک کرتے ہوئے لکسس کو ٹکر ماری، اسے یاد نہیں تھا۔ گارڈز کی کار بار بار اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن علی حیدر ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی پوری قوت سے اس نے آخری بار اوورٹیک کرتے ہوئے لیکسس کے سامنے پورش یک لخت روک دی تو سفید لیکسس پورش سے آ ٹکرائی۔ وہ قیامت کا لمحہ تھا۔ علی کا دماغ سن ہو گیا تھا، اور تبھی گارڈز نے اسے پورش میں سے باہر نکالا۔ کتے کمینے، انجم ملک پہ ہاتھ ڈالتا ہے، انجم ملک کی کار کا ایکسیڈنٹ کرے گا۔ اس روز دوپہر تھی اور آج رات تھی۔ اس روز اس کا بیٹا سڑک پہ لہو لہان پڑا تھا، اور آج چوراہے پہ لوگوں کے مجمع میں گارڈز اسے بوٹوں سے مار رہے تھے۔ اپنی دھندلی نگاہوں سے اس نے انجم ملک کو سفید لکسس سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ انجم کے چہرے پہ ایک چھوٹا سا زخم تھا۔ وہ گارڈز کے ہمراہ اب ایک اور کار میں بیٹھ رہا تھا، جبکہ باقی گارڈ سڑک پہ علی حیدر کی درگت بنا رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی علی کی آنکھوں میں نفرت در آئی تھی۔ اپنی پوری قوت سے وہ کھڑا ہوا اور گارڈز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انجم ملک کا گلا دبا ڈالا۔ تو نے میرا بیٹا مار دیا کمینے! حواس سے بیگانہ وہ انجم ملک کو سڑک پہ گرائے چیخ رہا تھا۔ میں تجھے بھی مار دوں گا کتے! لیکن گارڈز نے اپنے مالک کو بچاتے ہوئے اسے دوبارہ نرغے میں لے لیا تھا۔ وہ انجم ملک کے ساتھ ساتھ اسے بھی بے ہوش کر کے کار میں ڈال کے چلے گئے۔ اگلے 4 دن تک ماریا کو اس کا کوئی فون موصول نہیں ہوا۔ وہ 4 دن تک علی حیدر کی راہ تکتی رہی۔ ارمان سمیت ہر دوست اسے کھوج رہا تھا۔ انہیں ایک سڑک پہ گمنام ذرائع کے ذریعے علی کی کار کی خبر ملی تھی۔ سب کو انجم ملک پہ ہی شک تھا، لیکن کوئی بھی اس جیسے اثر و رسوخ والے شخص پہ ہاتھ ڈالنے سے گھبراتا تھا۔ 5ویں روز علی گھر واپس آ گیا۔ سرخ آنکھیں، چشمہ غائب، پھٹے ہوئے کپڑے، نیلو نیل جسم اور خون بہاتے زخم۔ ماریا کو تو پتہ بھی نہیں چلا وہ کب آیا اور کب دوبارہ نکل گیا۔ پورش گیراج میں کھڑی تھی، اس کے باوجود وہ پیدل ہی نکل گیا تھا۔ فیصل ایونیو پہ چہل قدمی کرتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کے باوجود وہ قدم اٹھاتا چلتا جا رہا تھا۔ آنسو اب اس قدر بہہ چکے تھے کہ آنکھیں مکمل خشک ہو گئی تھیں۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ اس بینچ پہ وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ بینچ پہ بیٹھے بیٹھے جانے کتنی سگریٹیں پھونک چکا تھا، اور تبھی اس کے کانوں میں وہ مہین سی آواز آئی، شہد سی، شیریں جیسی، موم سی نرم آواز۔ وہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، جیسے کوئی مدھر سا ساز بجا رہا ہو، جیسے کوئی جل پری ساز بن رہی ہو، جیسے کوئی 1000 داستان اپنے گھونسلے میں بیٹھا گنگنا رہا ہو۔ The good times are gone.
and all I left to do is mourn. درد بھری وہ نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے ہولے سے چہرہ موڑا۔ وہ اس وقت پارک کے تاریک گوشے میں بینچ پہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ دور فینس کے قریب ایک لڑکیوں کا گروہ تھا۔ وہ شاید پکنک کی غرض سے پارک میں آئی تھیں۔ ان میں سے ہی ایک لڑکی گنگنا رہی تھی۔ علی آنکھیں بند کیے سن رہا تھا۔ یادیں امڈ امڈ کے اس کے چشم تخیل میں رنگ بھر رہی تھیں۔ کیا بنا رہے ہو؟ وہ اب ارحم کے گالوں کو بار بار چومتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ایک پویم کا بیک گراؤنڈ، بچہ مر گیا ہے اور اس کا باپ رو رہا ہے، ویری سیڈ۔ اور ادھر وہ لڑکی بڑے کرب سے گا رہی تھی، The good times are gone and all that I am left to do is mourn۔ علی نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ وہ بینچ پہ نیم دراز تھا اور لڑکیوں کا وہ گروہ اس سے کافی دور تھا۔ اس کے باوجود اسے لڑکی کی آواز آ رہی تھی، اس کے باوجود اسے وہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ٹین ایجر تھی، تقریباً 17-18 سال کی، پنک فراک، سفید لمبی اسکرٹ کے نیچے جرابیں پہنے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال پونی میں مکید تھے، سفید مفلر گلے کے گرد بندھا ہوا تھا۔ ارد گرد سے گزرنے والے لوگ بھی اب ادھر ہی دیکھ رہے تھے، سب اسے سن رہے تھے۔ I have never felt this loss while the time passes by, as it tells me of what all love I have lost just to make me cry۔ علی نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ اس کی نظروں کے سامنے ارحم کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس کے موبائل کی بیل بج رہی تھی، ماریا بار بار فون کر رہی تھی۔ I live in a world now where I mean nothing to the people I meet, and to whom I mean something have left, leaving me nothing but as a dead beat۔ علی، ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی اقرا نے سختی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ارحم کا خیال رکھنا علی۔ اقرا، اسے یاد آیا وہ کیسے بپھر گیا تھا، کیسے تڑپ کے اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ مجھے کہنے دو علی، میں ارحم کو خود پال لوں گی، لیکن اگر مجھے جانا پڑا تو تم ارحم کو پالنا۔ تم شادی کر لینا علی، تم اور تمہاری بیوی ارحم کو پالنا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو اقرا؟ اسے یاد آیا اس نے مصنوعی خفگی سے اقرا کو دیکھا تھا، تو اس نے مسکراتے ہوئے علی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ کیونکہ میں علی سے بہت پیار کرتی ہوں اور علی مجھ سے اور ارحم سے بہت پیار کرتا ہے۔ Even these words I slept and woke up with are no longer mine. These thoughts that I scribble, they think are no longer divine۔ پاپا! ارحم بے اختیار چیختا ہوا اس کے سینے سے آ لگا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری ٹرافی تھی جسے وہ لہراتا ہوا بڑے جوش سے بتا رہا تھا، میں نے خود اسپیچ لکھی تھی پاپا، اور میں نے خود پڑھ کے بھی سنائی ہے۔ اچھا، کیا ٹاپک تھا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ مائی فادر، مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا پاپا۔ فرسٹ کیسے مل گیا؟ تم تو ہر وقت اپنے باپ کو ڈانٹتے رہتے ہو، بات بات پہ باپ کو کہتے ہو کہ وہ سوری کرے۔ آتا ہوں میں کل تمہارے اسکول۔ یقیناً کسی ٹیچر نے دھاندلی سے تمہیں جتوا دیا ہوگا، ہے نا؟ سچ کہہ رہا ہوں پاپا، میں نے خود لکھی ہے، اور میں تو مذاق میں آپ کو ڈانٹتا ہوں نا، تاکہ آپ اچھے ڈیڈی بنے رہو، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے نا میں ممی سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ علی کی نظروں کے سامنے وہ لہو لہان جسم دوڑ گیا تو اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں۔ نظروں کے سامنے بھی اندھیرا تھا۔ وہ بے اختیار کانپنے لگا، لیکن فینس کے قریب کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے جسم کی لرزش کم ہو گئی۔ Even with my eyes closed, to me all my guilts are exposed۔ وہ یک ٹک لڑکی کو دیکھتا رہا، ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے ارمان، تو نے مجھے ریس لگانے پہ اکسایا تھا، تیری وجہ سے میں نے چیلنج قبول کیا تھا۔ تو یہ سب نہ کرتا تو میں ریس نہ لگاتا، اور وہ لڑکا میری کار کے نیچے نہ آتا، اور نہ کوئی جلاد بدلہ لینے کی خاطر میرے بیٹے کے ٹکڑے کرتا۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا، مسلسل چیخ رہا تھا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے ماریا، تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں ہمیشہ ارحم کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا۔
تمہاری وجہ سے میں اسے توجہ نہیں دے سکا، تمہاری وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ اب شیشے کا لیمپ توڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ یہ سب اس سیاستدان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کمینے نے میرا بچہ مار دیا، میرا اکلوتا بچہ، میری اقرا کا بیٹا۔ وہ اب سر پکڑے صوفے پہ بیٹھا تھا، بڑبڑا رہا تھا۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں اس روز ڈرنک کرتا، نہ ریس لگاتا، نہ کسی کے لڑکے کو رونتا۔ میں ہی برا ہوں، میں قصوروار ہوں، میں قاتل ہوں، میں اپنے بچے کا قاتل ہوں۔ I am wrong, I am wrong. This is all I have known about me all life long. اس نے کہا تھا ارحم کا خیال رکھنا۔ وہ اب بینچ پہ لیٹا بڑبڑا رہا تھا اور میں نہیں رکھ پایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ٹھیک کر دو پاپا، میں نہیں کر پایا۔ میں ہی غلط ہوں، میں غلط ہوں۔ But these things aren't ever going to change. My guilt won't bring him back. فینس کے پاس کھڑی لڑکی مدھم لہجے میں بولی تو اس نے بے اختیار سر گھما کے ادھر دیکھا۔ I know he is in heaven, under shade of my prayers, in the bed of purple flowers, under bliss of great mare. ارحم، ارحم، میرا بچہ جنت میں ہے، میرا بچہ، ارحم، ارحم۔ وہ اب لیٹے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرنے والے ایک بچے نے اس کے بینچ کے قریب سے گرا ہوا فون اٹھایا اور اسے پکڑایا۔ سر، آپ کا فون گر گیا ہے سر۔ علی نے آنکھیں کھولیں، اسے دیکھا۔ بچہ فون اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ علی نے فون نہیں لیا۔ وہ یک ٹک بچے کا روشن چہرہ تکتا رہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ افسردگی اب غائب ہو چکی تھی، وہ فریش نظر آ رہا تھا، البتہ اس کے کپڑے ابھی تک پھٹے ہوئے تھے، جسم ابھی بھی زخمی تھا۔ نائل، بچے نے بتایا اور اسے دیکھا۔ آپ کا نام؟ علی مسکرایا، اٹھ کے بیٹھا، فون بچے کے ہاتھ سے لیا۔ ارحم، میں ارحم ہوں۔ بچہ سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور اب بدلی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ فینس کے قریب کھڑی لڑکی پنک فراک والی گا رہی تھی۔ But these things aren't ever going to change. So as long, you my beloved. لیکن ارحم نے وہ فکرہ نہیں سنا تھا۔ علی حیدر کی دوسری شخصیت جاگ چکی تھی۔ ارحم علی جاگ گیا تھا۔ وہ اب یک ٹک پنک فراک والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو مائک رکھ چکی تھی اور لڑکیوں سے داد دے رہی تھی۔ بہت اچھے اشنا، تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ اشنا اچھا نام ہے، اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا۔ گڈ مارننگ ماریا، صوفے پہ بیٹھے علی نے مترنم آواز میں مسکراتے ہوئے کہا تو ماریا سسک کے رہ گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھی، علی کے قریب رکھا علی کا فون اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے سپاٹ چہرے پہ آنسو بکھر رہے تھے، قطرہ قطرہ چہرے پہ پھسلتے ہوئے ٹوٹ رہے تھے، لیکن وہ انہیں صاف نہیں کر رہی تھی، وہ انہیں رگڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ گیراج میں کھڑی سیاہ پورش میں بیٹھ کے اس نے ایکسلریٹر دبایا تو پورش اجلی سڑک پہ دوڑنے لگی۔ ماریا آنکھیں نہیں جھپک رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو مسلسل منظر دھندلا کر رہے تھے۔ روڈ پہ واک کرتے لوگوں کے درمیان میں سے سفید پورش زن کر کے گزر گئی تھی۔ پھر اچانک وہ رکی۔ وہ 3 منزلوں پہ مشتمل عمارت تھی۔ ماریا کسی روبوٹ کی طرح پورش میں سے نکلی، مکان کی انداز میں زینے چڑھتے ہوئے ایک فلیٹ کے سامنے آ کے رکی۔ اس نے کتنی ہی بار دستک دی اور جب دروازہ کھلا تو دہلیز پہ ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں ماریا کو دیکھ کے مزید سرخ ہو گئیں۔ ماریا اسے دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ وہ اب 2 کمروں کے فلیٹ میں محتاط سی نگاہ دوڑاتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماریا، اتنی صبح صبح؟ اشنا کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ ماریا نے اس کے بیڈ روم میں موجود الماری کھولی۔ الماری کے نچلے خانے میں سیاہ سفری بیگ رکھا تھا۔ اس نے وہ بیگ نکالا، اسے بیڈ پہ رکھا، پھر خود ہی کچھ تلاش کرنے لگی۔ جھکی اور بیڈ کے نیچے جھانکا۔ سرخ اٹیچی بیڈ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ماریا نے اسے کھینچا، اسے بھی بیڈ کے اوپر رکھا۔ ماریا، اشنا ششدر تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے بیگز کیوں کھول رہی ہو؟ اور آخر تم اتنی صبح صبح میرے فلیٹ میں؟ تم آج لندن جا رہی ہو؟
मारिया ने अटैची की जिप खोलते हुए हतमी लहजे में उसे देखे बगैर कहा। उष्णा धक से रह गई। क्यों क्या और तुम मेरे बैग के साथ? लेकिन मारिया उसकी एक नहीं सुन रही थी। वो अब खुली अलमारी में से उष्णा के कपड़े निकाल के तह लगाने लगी। मैं सब इंतज़ाम कर दूंगी, 2 दिन के बाद तुम्हारी लंदन की फ़्लाइट है। मेरे ख्याल से जिस कदर पैसे तुम्हें दौरान सफ़र चाहिए होंगे वो मैं तुम्हें लिफाफे में भिजवा दूंगी। पासपोर्ट और वीज़े के मुतालिक तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना सामान पैक करो और मैं अपने घर को छोड़ के क्यों जाऊं? उष्णा यकलख्त चीखी और मारिया का हाथ झटका तो मारिया ने दिलदोज़ चीख मारी। अपने हाथ में मौजूद सारे कपड़े दूर फेंकते हुए वो बेख्तियार बेड पे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू दोबारा रवां थे, हाथ कांपने लगे थे। तुम चली जाओ उष्णा। मारिया, मैंने। उष्णा हक दक खड़ी थी। मारिया ने सर उठा के उसे सुर्ख आंखों से घूरा। तुम चली जाओ, तुम अली हैदर के दिमाग से निकल जाओगी उष्णा। वादा करो कि तुम उसे अकेला छोड़ दोगी। अली हैदर? उष्णा ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। मारिया ने घुटनों पे हाथ रखे और उठ के खड़ी हुई। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। उसे टेबल पे उष्णा का फ़ोन रखा दिखाई दिया। उसने लपक के उसे उठाया। मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो? उष्णा ने कहना चाहा लेकिन मारिया पीछे हट गई। उसने सर्च बॉक्स में कुछ टाइप किया। मुख्तलिफ पेज खुले। मारिया ने उसे उष्णा की नज़रों के सामने लहराया। बोलो, कौन है ये? उष्णा ने देखा उसने सर्च इंजन में एक नाम लिखा था। गूगल पे लिखी तहरीर के नीचे एक तस्वीर भी थी। नफीस सी ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर सफ़ेद ओवरऑल और गले में स्टेथोस्कोप, आंखों पे चश्मा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। उष्णा ने एक नज़र ही उसे देखा और उसकी आंखों में शनासाई उभर आई। ये अरहम है, इसका नाम अली हैदर है। ये डॉक्टर अली हैदर। मारिया अब एक के बाद एक तस्वीर उसके सामने खोल रही थी। ये मेरा शौहर है उष्णा, ये मेरा अली हैदर है। नहीं, मुझे पता है। वो मेरे पास, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मारिया अली का फ़ोन निकाल के उसे उसमें मौजूद हर तस्वीर दिखा रही थी। वो सिर्फ़ अली हैदर की तस्वीरें नहीं थीं, हर तस्वीर में मारिया उसके साथ थी। हर तस्वीर में अली हैदर के साथ एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा ज़रूर था। नहीं, वो अरहम है, वो अरहम ही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कैसे साबित करोगी तुम? मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है, मैं उसे कॉल करती हूँ। उष्णा ने एक झटके से अपनी जेब में से फ़ोन निकाला। फ़ोन बुक खोलते हुए वो कॉल मिला रही थी। उसके हाथों में लर्जिश थी, चेहरा फक था। वो कहीं से भी उष्णा सादिक नहीं लग रही थी। उसने कांपती उंगलियों से फ़ोन मिलाया। बेल जा रही थी। मारिया मुंतज़िर खड़ी थी और दफ़तन उसके हाथ में मौजूद अली का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पे लिखा उष्णा जगमगा रहा था और नंबर लिखा था जो कि उष्णा के लिए शनासा था। वो उसका अपना नंबर था। अरहम ने मुझे ये फ़ोन नंबर। वो अली है उष्णा, मारिया अब मज़बूत लहजे में कह रही थी। उसका चेहरा तर था लेकिन संजीदगी कायम थी। उसकी आवाज़ एक बार भी नहीं लड़खड़ाई थी। उसने सब समझने में लम्हा लगाया था। वो शख्स जिसे तुम अरहम के नाम से जानती हो वो अली है। वो मेरा शौहर है उष्णा। उसने फ़ोन पर खुली मुस्कुराते हुए अली हैदर की तस्वीर उष्णा की नज़रों के सामने लहराते हुए धीमे मगर सोगवार लहजे में कहा, और जिस नाम और शख्सियत के साथ वो तुम्हारे सामने आता है वो अली की नहीं है, वो उसके बेटे की शख्सियत है। अरहम अली उसका बेटा था उष्णा। 3 साल पहले वो कार एक्सीडेंट में मर गया था। अली को वो बेहद प्यारा था और अब वो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे की ज़िंदगी में जीना चाहता है। वो एक ही वक्त में अली हैदर भी है और अरहम अली भी है। वो ख़ुद को अपने बेटे की जगह रख रहा है। वो ज़िंदगी जीना चाहता है जो उसके बेटे को नसीब नहीं हुई। वो शदीद किस्म की मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार है उष्णा, और तुम्हारा ताल्लुक़ उसकी डिस्टर्बेंस बढ़ा रहा है। वो पागल नहीं है, उष्णा के लबों से बेख्तियार निकला था। शॉक्ड नज़रों से वो मतवातर मारिया को तक रही थी। हाँ, वो बस एक डिस्टर्ब शख्स है जिसका बेटा मर चुका है। लेकिन पता है उष्णा, वो अब 2 कदम आगे आई,
اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. اس کا بیٹا زندہ ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کو پاگل سمجھے. میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ اپنے پہلے بیٹے کی خاطر دوسرے بیٹے کو فراموش کر دے. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ اس کی شخصیت کا وہ حصہ ختم ہو جائے جو ایک لڑکی سے متاثر ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت. وہ تم سے علی حیدر نے نہیں کہا تھا، ماریا نے اسے ٹوکا. اور جس نے وہ کہا تھا وہ اس دنیا میں نہیں ہے اشنا. سو پلیز اپنا سامان باندھو اور 3 بجے ڈی اے کے آفس پہنچ جانا. عثمان جبیب کا نام تو سنا ہوگا، ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے، کسی وقت علی کے دوست تھے. وہ تمہارا جائیداد کا مسئلہ جلد سے جلد حل کروانے کی کوشش کریں گے. یہ کہتے ہوئے وہ مڑ گئی. علی کا فون اس کے ہاتھ میں تھا. تم مجھ سے ارحم کو چھین نہیں سکتی. اشنا چیخی تو ماریا نے گھوم کے اسے دیکھا. میں تم سے کبھی بھی ارحم کو نہیں چھینوں گی اشنا، لیکن دیکھنا میں ارحم سے اشنا کو چھین لوں گی. جب اشنا ہی نہیں رہے گی تو ارحم خود بخود ختم ہو جائے گا اور پیچھے رہے گا تو صرف علی حیدر، میرا علی حیدر. یو آر اے لائر ماریا. اشنا نے چیختے ہوئے فلیٹ کے دروازے سے کوئی شے اٹھا کے باہر پھینکی تھی. ماریا کچھ سنے بغیر باہر آ گئی. اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. وہ پورش میں آ کے بیٹھی لیکن اب ضبط ختم کر چکی تھی. اسٹیئرنگ ویل کو دونوں ہاتھوں سے تھام کے اس پہ جھکی. ماریا رباب بے انتہا اداس تھی. آنسوؤں کی افراد تھی. ہچکیاں لیتے ہوئے اس کا جسم طوفان میں کھڑے نہتے نوخیز پیڑ جیسا ہو رہا تھا جو بس اکھڑنے کے لیے تیار تھا، بہہ جانے کے لیے تیار تھا. آپ کے شوہر کی حالت انتہائی نازک ہے ماریا. 2 سال پہلے ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کی تھی. وہ اس وقت ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہے ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، وہ اس کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں. اس لیے وہ بار بار خود پہ حملہ کرتے ہیں، بار بار خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. اسے یاد آیا وہ خنک رات جب زوروں کی بارش ہوئی تھی. کمرے کے فرش پہ 2 زانو بیٹھا علی بلک بلک کے رو رہا تھا جبکہ اس کی آستینیں خون سے سنی ہوئی تھیں. اس نے کہا تھا کہ اس نے خود کو نہیں مارا. علی حیدر خود کو نہیں مارتا تھا. اس کا گلٹ اس پہ حملہ کرتا تھا. وہ گلٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا. اسی گلٹ میں وہ کبھی پستول لے کے انجم ملک کے سامنے پہنچ جاتا تھا، کبھی خود کو قصوروار مانتے ہوئے اپنی نسیں کاٹ لیتا تھا. انہیں مسلسل تھیراپی کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جو ان کے ذہنی تناؤ کو بخوبی سمجھ سکے. وہ خود سائیکیٹرسٹ ہیں لیکن وہ اس وقت شدید گلٹ سے دوچار ہیں اور اپنا آپ کھو رہے ہیں. وہ خود کو قاتل سمجھتے ہیں، اس لیے خود کو مسیحا سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. اشنا کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی. سیاہ پوش جس کے اندر ماریا بیٹھی تھی، لیکن وہ صرف اس سیاہ پوش کو دیکھ رہی تھی جس کے بونٹ پہ ڈینٹ پڑا ہوا تھا. وہ ارحم کی پوش تھی. اشنا کا دماغ گھوم رہا تھا. ماریا کی طرح وہ بھی تذبذب کا شکار تھی. اس نے سیکنڈ ضائع کیے بغیر منال کو کال ملائی. منال سوئی ہوئی تھی، تبھی فون نہیں اٹھا رہی تھی. اشنا بار بار ٹرائی کرتی رہی. منال تنگ آ گئی. ایک رات تمہاری نیند کیا خراب کر دی اشنا، تم تو بدلہ لینے پہ اتر آئی. مجھے ماریا کے شوہر کا نام بتاؤ. کیا بتاؤں؟ منال حیران تھی. مجھے یہ بتاؤ منال کہ ماریا کا شوہر جو پاگل ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بڑا آسان سا ہے، شاید عمر فاروق. علی حیدر؟ اشنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. دوسری طرف سے منال فوراً سے بولی، ہاں علی حیدر، ڈاکٹر علی حیدر. تمہیں یاد نہیں ہے اشنا، جب ہم اسکول میں تھے وہ اکثر ماریا کو اسکول سے پک کرنے آتا تھا. ارے وہی جو ہمیں شروع میں ماریا کے ڈیڈ لگتے تھے، لیکن پھر ماریا نے بتایا کہ وہ اس کے شوہر ہیں تو ہم کتنا حیران ہوئے تھے. تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ ارے وہی جو ماریا سے کافی بڑی عمر کا تھا، وہی وہ جو میری برتھ ڈے پارٹی میں بھی آیا تھا. اشنا نے ایک دم بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو منال گڑبڑ آ گئی. کہنے لگی، اچھا آیا تھا؟ آیا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا. میں تھوڑی نہ مردوں کو دیکھتی رہتی ہوں. لیکن پھر وہ کیسے آ گیا؟ وہ تو پاگل ہے.
تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھے اور ارحم کو شاپنگ مال میں دیکھا تھا یا نہیں؟ اشنا پوچھ رہی تھی اور منال متذبذب سی حیران پریشان جواب دے رہی تھی۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، لیکن دیکھا تھا تو تم ارحم کی شکل کیوں نہیں پہچان سکی؟ میں نے صرف تم لوگوں کو پورش میں بیٹھے دیکھا تھا، اور پھر میں نے اس ارحم موئے کی شکل کبھی دیکھی ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے اشنا، تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اشنا نے اسی وقت کال کاٹ دی۔ اب وہ کسی اور کا نمبر ملا رہی تھی۔ فون سیکرٹری نے اٹھایا۔ اشنا نے اسجد سے بات کروانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد اسجد کی آواز سنائی دی۔ ہیلو اشنا، صبح صبح کیسے فون کر لیا؟ میری برتھ ڈے پارٹی، اس میں ماریا کا شوہر علی حیدر آیا تھا، آپ نے اسے دیکھا تھا یا نہیں؟ ہو سنبھل کے بھائی، کون ماریا؟ اچھا اسکول والی ماریا؟ ہاں، اس نے کچھ دنوں پہلے میرا انٹرویو لیا تھا تمہارے توسط سے۔ اسجد بھائی میرے سوال کا جواب دیں، آپ علی حیدر کو پہچانتے ہیں نا؟ پہچانتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ڈاکٹر علی حیدر کی بات کر رہی ہو نا، انہیں پہچانتا ہوں میں۔ میری برتھ ڈے پارٹی میں آپ نے علی حیدر کو کیوں نہیں پہچانا؟ علی حیدر تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا؟ اسجد جواباً حیران ہوا تھا۔ امیزنگ، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، مجھے تو ماریا بھی نہیں نظر آئی۔ ہاں، کیونکہ ماریا انوائٹڈ نہیں تھی۔ علی حیدر کو بھی میں نے نہیں بلایا تھا، لیکن وہ آیا تھا۔ وہ کیسے آیا تھا اور آپ نے اسے کیسے نہیں پہچانا؟ کم آن اشنا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں سب کو پہچان جاؤں۔ آئی ڈیل ود 100 پیپل ان اے ڈے۔ اسجد کے لہجے میں اب واضح خفگی تھی۔ بے اختیار اشنا کی موبائل پہ گرفت کمزور ہو گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پہ آ گرا۔ وہ خود بھی تھکی سی کھڑکی کے پاس آ بیٹھی اور باہر دیکھنے لگی۔ مجھے اسجد جانتا ہے، میرا نام ارحم ہے، اور آپ کا نام تو میں جانتا ہی ہوں۔ ناشتہ کرنے اور نہانے دھونے کے بعد وہ دوپہر کو برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا، تب جب ماریا اسٹوڈیو میں ارمان کو روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ اشنا نے ذہن پہ زور دیا۔ اس نے کہا تھا اسجد اسے جانتا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ اسجد اس کا دوست ہے۔ دوست کا لفظ اشنا نے خود فرض کر لیا تھا، اور جب وہ واپس گیا تو بے انتہا تھکا ہوا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ وہیں قالین پہ سو گیا تھا، اور جب ماریا نے اسے جگایا تھا تو وہ حیران پریشان تھا، کیونکہ علی حیدر خود ارحم علی سے شناسا نہیں تھا۔ اسی شام اسے ایک ایکٹر کا انٹرویو کرنا تھا، وہ چلی گئی تھی، اور اسی وقت صوفے پہ بیٹھے علی حیدر کی آنکھ کھلی۔ اسی لمحے وہ فوڈ مارٹ والے ایریا میں پہنچا۔ اشنا سے بات کرنا، اس کو دیکھتے رہنا، اسے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اشنا نے اسے بھاؤ نہیں دیا تو وہ انہی قدموں واپس لوٹ آیا، لیکن لوٹتے وقت وہ ہمیشہ اداس ہوتا تھا، اور یہی اداسی علی حیدر کو واپس لے آتی تھی۔ وہ پیدل چل کے واپس آیا تھا، بمشکل سیڑھیوں تک ہی پہنچا تھا جب مرسڈیز میں ماریا ارمان کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے ماریا کو بتایا تھا کہ وہ باہر کھڑا تھا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ وہ واحد فکرہ تھا جو اس کا شعور اسے سمجھا سکا تھا، اور یہی فکرہ اس نے ماریا کے سامنے دہرا دیا۔ ارمان کو دیکھ کے وہ سہم گیا تھا، کیونکہ ارمان بھی اس کے گلٹ کا حصہ تھا، اس کا ہر دوست اس کے گلٹ کا حصہ تھا۔ اسی طرح امداد صاحب کے وہ 2 کتے جو رات کے وقت اس کو باہر نکلتا دیکھتے تو زور زور سے بھونکتے تھے، اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، ان 2 کتوں کو دیکھ کر علی حیدر کو نہیں بلکہ اس کے گلٹ کو ہمیشہ اس رات پکی سڑک کے اطراف میں موجود گاؤں والوں کے قریب بھونکتے کتے نظر آتے تھے۔ جانے کس جاہریت میں اس نے پین نائف سے انہیں چیر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے لبریز ہو گئی تھی، جسے اس نے خود بیسن میں دھو کے الماری میں لٹکا دیا تھا۔ خون آلود چاقو ڈسٹ بن میں پھینک کے آرام سے سو گیا تھا، وہی چاقو جسے ماریا اگلی صبح ڈسٹ بن میں دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ وہ چلی گئی تھی تو اس کے پیچھے پیچھے ارحم علی بھی چلا گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اسے پہر ڈھل رہی تھی۔ بنگلے کی سیڑھیوں پہ وہ اداس بلبل کی طرح کھڑا تھا، اور جب ماریا کی مرسڈیز بنگلے میں داخل ہوئی تو علی حیدر اسے دیکھ کے چہک اٹھا تھا، لیکن اس روز ماریا اس کی طرف نہیں آئی تھی۔ وہ سڑک کی دوسری طرف کھڑے سمی سے بات کر رہی تھی۔ پھر سمی نے اس کی کلائی کس کے زور سے تھامی
اس نے دیکھا تھا کہ ماریا کی رنگت بدل گئی تھی۔ اس وقت علی نے اس بات پہ غور نہیں کیا، اس نے صرف یہ دیکھا کہ اس کی ماریا نے اسے نظر انداز کیا ہے۔ وہ بے تحاشا رویا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اسے ماریا بے حد بری لگ رہی تھی۔ پھر وہ سو گیا۔ ماریا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ پھر وہ جاگا، ارحم علی بن کے جاگا، جسے ماریا رباب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے دروازے کا لاک اندر سے کھولا لیکن آگے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بڑی نک سک سے تیار ہو کے وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اسے جانا تھا۔ اسے ایک بار وہی مہین سی آواز سننی تھی اور پھر اسے خوشی سے سرشار ہو جانا تھا۔ اسے بے حد خوشی تھی کہ وہ اسے مل گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ فلیٹ جانے کے لیے ٹیکسی کے انتظار میں تھی۔ ارحم علی نے اسے اپنا فون نمبر دیا تھا اور جب وہ واپس آیا تو علی حیدر کو بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر جب ماریا نے کمرے کا دروازہ کھلا پایا، وہ اندر آئی تو علی اب مختلف کپڑوں میں تھا، لیکن ماریا نے نوٹ نہیں کیا۔ علی ان 3 سالوں میں پہلی بار یوں ناراض ہوا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آفس سے چھٹی لے لی۔ ماریا پورا دن اس دن علی کے ساتھ تھی، اس لیے وہ سو بھی نہیں سکا۔ سارا دن وہ ماریا کا علی حیدر بنا رہا، جسے چاؤمن کھانی نہیں آتی تھی، جسے کار سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن ماریا کے ساتھ جب وہ واپس آیا اور ماریا آگے چلی گئی تو اس کی جیب میں موجود فون کی گھنٹی بجی۔ ان 3 سالوں میں اس نے کبھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا فون اس کی جیب میں ہے۔ اس کے باوجود اس نے اسے آن کیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ ماریا فون پہ ایسے ہی بات کرتی تھی، سو اس نے بھی ایسے ہی کی، لیکن دوسری طرف سے کنیکشن منقطع ہو گیا۔ ادھر ماریا کہہ رہی تھی کہ وہ باہر کیوں کھڑا ہے۔ وہ ایک نظر ہمسائے کے آنگن میں جھانکنے کے بعد اندر آ گیا تھا۔ رات پرسکون گزری تھی اور اگلے دن جب ماریا چلی گئی تو نیند سے جاگ کے ارحم علی نے سب سے پہلے اپنا فون چیک کیا جس پہ اشنا کی کال تھی۔ وہ یہ نمبر پہچانتا تھا۔ اس نے نمبر محفوظ کر لیا اور پھر وہ اس سے ملنے چلا گیا۔ مجھے معاف کرنا اشنا، مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی عقب سے ٹیک لگائے اشنا اسے یاد تھی۔ اس روز وہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کے سامنے بیٹھا اس سے کہہ رہا تھا۔ بڑی نفاست سے وہ چاؤمن کو کانٹے میں رول کر کے کھا رہا تھا۔ وہ اصل علی حیدر تھا جو ارحم علی کے بہروپ میں تھا۔ اسی دن ماریا کو انجم ملک کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا۔ 3 سال کی فرسٹریشن 3 منٹوں میں نکل گئی۔ وہ واپس آ گئی، لیکن وہاں ایک اور خبر تیار تھی کہ سمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ سر رکھ کے روتی ہوئی ماریا نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کے ذہن میں کہیں سمی کی آواز گونجی۔ انہیں تو یہ قاتلانہ حملہ لگتا ہے۔ پولیس والے کار کا نمبر پوچھ رہے تھے۔ نمبر تو مجھے یاد نہیں تھا، ٹھیک سے تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ شاید پورش کار تھی۔ وہ راز اب فاش ہو چکا تھا۔ علی حیدر کی جاہریت نے ایک بار پھر اپنا آپ دکھایا تھا۔ کھڑکی میں بیٹھی اشنا کے ذہن میں یک لخت کچھ کلک ہوا۔ اس نے بے ساختہ فون اٹھایا، ایک نمبر ملایا۔ کافی دیر بعد فون اٹھا لیا گیا، لیکن دوسری طرف سے گالیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کمین، اب یاد آیا تجھے اپنی بھابھی کو فون کرنا۔ جب بھائی زندہ تھا تو کیسے چکر پہ چکر لگاتی تھی، اور اب بھائی کا قتل کر کے تو۔ بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ بھائی کی موت کیسے ہوئی؟ اشنا نے فوراً اپنا سوال کیا۔